पास्टर आफ्ताब साहब और उनके साथ पास्टर यारद बड़े सेट पर मौजूद थे और बहुत ही खूबसूरत गेस्ट उनके साथ भी थे और हम जान रहे थे कि किस तरह से खुदाम जो है वो 26 के दिन को सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह से उनकी मसरूफियात रही और बहुत सारे यकीन उन्होंने केक भी खाए हैं, सूप भी पिए और अंडे भी साथ साथ खा रहे थे। मैं गुफ्तगू सुन रही थी और बड़ा दिल खुश हो रहा था। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे भी मौका दिया ताकि मैं भी सोल सिस्टर के इस खूबसूरत प्रोग्राम को आपकी इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का हिस्सा बना सकूं। और यकीनन क्यों ना हो, क्योंकि आज का दिन ही खुशियों भरा दिन है और 26 का दिन जो है वो मिलन का दिन है। मैं इसको मिलन का दिन कहती हूँ क्योंकि जो खुदाम हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो खुद से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन 26 का दिन जो है वो रिश्तेदारों से, रिलेटिव से मिलने का दिन होता है। लोग इधर उधर जा रहे हैं, दावतें उड़ा रहे हैं, केक खा रहे हैं, इसके साथ ही आउटिंग भी हो रही है और पिकनिक भी मनाई जा रही है ठंडी ठंडी धुंध में। तो 26 को और भी जो है वो मजा आता है, लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारी मोहब्बत देखिए जरमाया टेलीविजन के साथ कि हम आज भी आपके साथ इस सेट पर मौजूद हैं ताकि आप जितने लोग बाहर नहीं जा रहे वो घर पर प्रोग्राम देखें और बरकत पाएं कि किस तरह से लेडीज जो हैं, खवातीन जो खुदावंद की खिदमत करती हैं, वो घर को किस तरह से रन करती हैं और खिदमत को किस तरह से लेती हैं, उनका पैशन क्या है, उनका जज्बा क्या है और जानेंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश उनके लिए क्या मायने रखती है। तो इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करूं, मैं इस बात से आपको इनकरेज करना चाहूंगी कि यीशु मसीह की पैदाइश हम सबों के लिए निजात का पैगाम लेकर आई है, हमारे गुनाहों से मुआफी का पैगाम लेकर आई है और सबसे बढ़कर बाप के साथ मिलाप का पैगाम लेकर आई है। इसलिए इस मौके को सोकर ना गुजारें, बराए मेहरबानी आप आज के दिन को भी खूब एंजॉय कीजिए और यीशु मसीह की मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटिए। जिनसे आप नाराज हैं आज उनके पास जाइए, उनको गले लगाइए, एक मैजिक हग दीजिए और देखिएगा फिर उस मैजिक हग का क्या रिजल्ट निकलता है। दिल खुशी से भर जाएंगे, दिल टूट जाएंगी, आंखें झलक पड़ेंगी, आंसू बिखरने शुरू हो जाएंगे और वो नफरतें, वो दुख, वो परेशानियां जो शायद बहुत अरसे से हम एक दूसरे के साथ फेस कर रहे हैं वो खुशी में बदल जाएंगी। सिर्फ आपका छोटा सा स्टेप ये होगा, आपको सिर्फ उनके पास जाना है। इसी पैगाम के साथ वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं आज अपनी खूबसूरत दो बहनों को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी जो आज मेरे साथ सोल सिस्टर के इस खूबसूरत सेट पर मौजूद हैं और जानेंगे कि उन्होंने क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट किया, कैसी उनकी खुशियां थी, किस तरह से वो मसरूफ रहीं और अपने खानदान के साथ किस तरह से उन्होंने यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। तो बहुत सारी तालियों में मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज की हमारी खूबसूरत गेस्ट जो यूएसए से हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टर एस्टर हारून। वेलकम करती हूँ और मैरी क्रिसमस आपको बहुत ज्यादा। मैरी क्रिसमस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल की अथाह गहराइयों से जरमाया टीवी की सारी ऑडियंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, टीम के लिए और ख़ास तौर पे पास्टर इमैनुअल साहिब की और पास्टर महजबीन की कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हम मिल के जो कुछ हम 26 दिसंबर को खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए, उसकी पैदाइश के दिन को मनाने के लिए करते हैं, उन बातों पे गौर व खौज कर सकें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही मेरी बहुत प्यारी बहन, बहुत प्यारी फ्रेंड मौजूद हैं, पास्टर सोनिया ज़ीशान। मैं आपको भी वेलकम करती हूँ और मैरी क्रिसमस टू यू। मेरी क्रिसमस यू टू। थैंक यू सो मच हमें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आज आपके खूबसूरत जरमाया टीवी के टेलीकास्ट में। आपका और पास्टर जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और एक दफ़ा फिर हम सब की तरफ से, मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सिस्टर एस्टर हारून जो हैं वो शी लीड्स पाकिस्तान की डायरेक्टर भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेटेड हूँ। तो सिस्टर जी बताइएगा, आप यूएसए से बिलोंग करती हैं, वो कि आप पाकिस्तानी ही हैं, वहाँ पर शिफ्टेड हैं, तो पाकिस्तान और वहाँ के क्रिसमस सेलिब्रेशन में क्या डिफरेंस फील करती हैं? जी हाँ जी, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया ये। सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि मैं बहुत मिस करती हूँ पाकिस्तान के क्रिसमस की सेलिब्रेशंस को। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग मनाते नहीं हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कमी महसूस होती है। जिस तरह से जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है वहाँ पे नहीं मनाया जाता। और किस वे में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, वो इस तरह से कि अगर क्रिसमस जो है वो 25 तारीख को वहाँ पे संडे नहीं है तो कोई मीटिंग नहीं है। सबसे बड़ी कमी
جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کرسمس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی ہے اگر 25 تاریخ سنڈے کو نہیں ہے. اور جس طرح کہ اس دفعہ بھی کرسمس کی جو ڈیٹ آئی ہے 25 تاریخ وہ تھرسڈے ہے. سو کوئی میٹنگ نہیں تھی اور میں نے بہت دل سے مس کیا اس چیز کو کہ اگر پاکستان میں ہوتے تو دھوم دھام سے میٹنگز ہوتی اور ہم سیلیبریٹ کرتے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اصل روح کرسمس کی جو ہے وہ ہیکل میں جا کے, خدا کے گھر میں جا کے اس دن کو منانا, اس کی شکر گزاری کرنا, اس سے بہتر اور کوئی سیلیبریشنز نہیں ہے. یہ تو میرے لیے بھی بڑا سرپرائزنگ ہے کہ اگر وہاں پر سنڈے نہیں ہے تو وہ سیلیبریشنز ہی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو بہت لکی ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہر ایونٹ کو ہی بہت زبردست طریقے کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایسٹر ہو, کرسمس ہو, ہم دونوں ہی ایک تہوار جو ہے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے. تو سسٹر سونیا, آپ کیونکہ میڈیکل فیلڈ سے, پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں, تو آپ بتائیے خدمت کرنا اور پھر جاب کرنا کتنا ٹف ہے یا آسان ہے؟ کس طرح سے آپ کرسمس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ جی, یہ آپ کا بہت مشکل کوشچن ہے. اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گی, جیسے خدمت میں خدا نے کہا جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ, اسی طرح سے جب میں میڈیکل میں جاتی ہوں اپنی جاب پلیس پر, تو مجھے وہاں پہ ہر ڈے پہ کوئی نہ کوئی ایسا جو نیڈی پرسن ہے جس کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے, خدا کی پریئر کی ضرورت ہے, وہاں پہ سک پیشنٹس ہیں. تو میرے اندر خدا نے یہ بات ڈالی اور میں اپنے آئی سی یو کے ہر بچے کے لیے اس وقت دعا کرتی ہوں. اور آپ کی سوچ ہے کہ مجھے اس کا رسپانس میریکل میں ملتا ہے اور وہ بچے ٹھیک ہو کے جاتے ہیں. اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے جو خدمت میں اپنی جاب پلیس پر کر رہی ہوں, اس کے لیے میں خدا ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خدا نے میرے لیے شاید یہ پروفیشن اس لیے چنا کہ میں اس میں جاؤں اور خدمت کو اس طرح سے جو ہے وہ لے کر چلوں. تو سسٹر ایسٹر, آپ کی پرسنالٹی بہت چارمنگ ہے, گریسفل ہیں آپ, تو کوکنگ شوکنگ کا شوق ہے یا نہیں کرتے کوکنگ؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا, کیونکہ آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ کوکنگ نہیں کرتی ہوں گی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ کرتی ہوں گی, مجھے لگتا ہوگا میرا خیال ہے کہ میری صحت سے تو یہی اندازہ لگانا چاہیے کہ میں کوکنگ کرتی ہوں. اور بچے بڑے شوق سے ہمارے جو دیسی کھانے ہیں, خاص طور پہ جیسے ساگ ہے, پائے ہیں, سو جب بھی کوئی ایسا خوبصورت تہوار آتا ہے جیسے ایسٹر کا ہے, کرسمس کا ہے, یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے, تو میں ضرور یہ سارے ہمارے جو ٹریڈیشنل ہماری فوڈ ہے اور کوزین ہے ان کو میں اپنے گھر پہ بناتی ہوں اور بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو ابھی کرسمس کے لیے کیا اسپیشل ڈش بنائی؟ گاجر کا حلوہ بنایا؟ جی بالکل, کیونکہ پاسٹر ہارون صاحب کو گاجر کا حلوہ جو وہ بہت پسند ہے. سارے ہی پاسٹرز کو گاجر کا حلوہ پسند ہے. میں نے جتنے بہنوں سے انٹرویو کیا ہے اب تک وہ یہی بتاتے ہیں کہ جی پاسٹر صاحب کو گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے. اور ویسے بھی یہ سوغات ہے کرسمس کے ساتھ ساتھ سردیوں کی بھی سوغات ہے. لیکن میں یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ ان کو اپنی مدر کے ہاتھ کا, اپنی والدہ کے ہاتھ کا جو گاجر کا حلوہ بنا ہوا ہوتا تھا وہ ان کو بہت پسند تھا. میں تو شاید ویسا نہیں بنا پاتی ہوں, لیکن جیسا بھی بنتا ہے. اور سسٹر جی, بڑی مزے کی بات ابھی مجھے یاد آ رہی ہے, جب ماں کی بات آتی ہے اور بیوی بھی کھانا بناتی ہے تو اکثر ایسے ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی جو ماں بناتی سی ہوئی, تو جیلسی کبھی فیل ہوتی ہے ایسے آپ؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. مجھے تو بلکہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ تعریف کی جائے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو ماں کا درجہ ہے اس کو ہم کبھی بھی اس کو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. سو ان کا اپنا درجہ ان کی لائف میں, بیوی کا اپنا درجہ ہے, بیٹی کا اپنا درجہ ہے. سو یہ وہ خوبصورت رشتے ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے یہ بات کہہ کے اور چھیڑ کے اس بات کو, ذکر کو, کیونکہ جو شی لیڈز پاکستان جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا بھی مین ویژن ہی یہی ہے کہ جو سارے عورت کے رشتے ہیں, جیسے کہ ایک ماں ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, ان رشتوں کو ہم کیسے بائبل کے مطابق گزاریں کہ رشتے اور زندگی اور خوبصورت ہو جائے. کیونکہ ابلیس نے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا رکھا ہے کہ ساس اور بہو اور نند اور دیورانی اور اس طرح کے جو رشتے آپس میں خراب ہوئے ہیں ہر گھر میں, ہر فیملی میں. یہ وقت ہے اب ان آخری ایام میں سے جب ہم گزر رہے ہیں, خدا ان رشتوں کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم آنر کریں ایک دوسرے کو. ایک عورت ہوتے ہوئے ہم کیسے دوسری عورت کو آنر کر سکتے ہیں. سو یہی وجہ ہے کہ جب میں نے اس ویژن کے بارے میں جانا
تو میں نے خدا سے دعا کی کہ خداوند خدا تو کیا مرضی ہے تیری میرے لیے کہ میں اس کا حصہ بنوں یا نہیں بنوں. اور خدا نے مجھے بوجھ دیا اس چیز کے لیے کہ میں اس کا حصہ بنوں. اور خدا نے مجھے یہ کہا کہ یس ایسٹر سے یس ٹو دس ویژن اینڈ آئی ڈیڈ. اور خدا پچھلے 2 سال سے خدا بڑے مارولس وے میں بہنوں کو عورتوں کو ریوائیو کر رہے یوز کر رہے. سو بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ نہ ہی کوئی بہو اپنی ساس کا درجہ لے سکتی ہے, نہ ہی ساس اپنی بہو کا درجہ لے سکتی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا زندگی کا پارٹ ہے جو انہوں نے پلے کرنا ہے. ونڈرفل. تو ایک راستواس لیڈی جو ہے اس کے لیے خدا کے ساتھ رفاقت کتنی ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ آکسیجن ہمارے لیے ضروری ہے. خدا کے بغیر, خدا کے ساتھ ٹائم گزارے بغیر شاید ہم راست بازی میں اور خدا کی پیروی میں نہیں قائم رہ سکتے ہیں, نہیں چل سکتے ہیں. اور اگر کوئی اپنی قوت سے اپنی طاقت سے ایسا کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں ہر وقت ہر لمحہ خدا کی حضوری کی ضرورت ہے, دعا کرنے کی ضرورت ہے. اگر یسوع مسیح کو خدا اور خدا کا بیٹا بن کے اس زمین پہ ضرورت تھی کہ وہ دعا کرے, تو کتنی زیادہ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں. اور مجھے جس وے میں خداوند یسوع مسیح دعا کیا کرتے تھے نا, میں آج اس پروگرام کے توسط سے بھی میں سب سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آئی لو ٹو گو ٹو نیچرل پلیسز. خدا نے خود یہ کہا کہ وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا ہے. اور میں نے یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے. میں جب جاتی ہوں جیسے کہ جنگلوں کی طرف, پہاڑوں کی طرف آپ چلے جائیں, جو خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی جگہیں ہیں نا, جیسے پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, دریا ہیں, خوبصورت وادیاں ہیں, آپ ان سائٹس پہ جائیں اور جا کے دعا کریں, خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کس قدر خدا کی حضوری کا تجربہ آپ کو ہوگا. اور یہ سچ ہے, میں نے یہ کر کے دیکھا ہے. خداوند یسوع مسیح بار بار ہمیں اناجیل میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ بیابان کی طرف کو نکل گیا, وہ پہاڑ پہ چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی ڈسٹریکشن آپ کو نظر نہیں آتی ہے اور آپ کا ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے, کیونکہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. گو خدا انسانوں پہ رحم کرتا ہے اور خدا اپنی حضوری کو نازل کرتا ہے. لیکن آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ, میں نے یہ دیکھا ہے. اور میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ میں نے اپنے والد سے بھی سیکھا. وہ اب حیات نہیں ہے, کچھ ماہ پہلے وہ مسیح میں سو گئے ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ وہ بہت خوبصورت جگہ پہ ہیں, خدا کے پاس ہیں وہ, کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری اور خدا سے محبت کی انہوں نے ہمیشہ. میں نے ان کو دیکھا, جس جگہ پہ ہمارا گھر تھا وہاں پہ ایک جگہ تھی جس کو ذخیرہ کہا جاتا تھا. وہ ایک جنگل کی طرح سے, بیابان کی طرح سے تھا. اور میں نے روزانہ میرے والد صاحب کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ انہوں نے صبح 3 بجے اٹھ جانا ہے, غسل کرنا ہے اور خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بل جھک جانا ہے. اور انہوں نے گھر پہ بھی دعا کرنی ہے, انہوں نے اس ذخیرے میں بھی جانا ہے, وہاں پہ بھی جا کے دعا کرنی ہے. اور شاید یہ وہیں سے میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوا. جو خدا کا خوف ان کی زندگی میں نے دیکھا, وہی میری زندگی میں بھی منتقل ہوا. سو یہ بات آپ کی بالکل سچ ہے کہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے. آپ چاہے مرد ہیں, آپ چاہے عورت ہیں, آپ چاہے نوجوان ہیں, آپ چاہے بچے ہیں, بچی ہیں, میں ہر ایک سے یہی کہوں گی کہ کوئی شخص خدا کے ساتھ ٹائم گزارے بغیر اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ خدا میں قائم ہے تو وہ غلط ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ خدا اسی زندگی میں قائم رہتا ہے اور اسی زندگی میں خدا کلام کرتا ہے جو اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں, جو دعا میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. تو سسٹر جی, آج کے دور کے اگر آپ غور کرتے ہیں, بڑا افراتفری کا دور ہے, لوگ بہت فاسٹ جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہر وقت چپکا رہنا چاہتے ہیں. تو لیڈیز کی اگر بات کرتے ہیں, ہم خدمت میں ہیں, آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا, ہم بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں, جب ہم بہنوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ خدمت میں آئیں, آپ چرچ آئیں, آپ دعا کریں, بائبل پڑھیں, تو وہ ان کے پاس بہت ساری لسٹ ہوتی ہے بہانوں کی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ خداوند کے ساتھ یہ رویہ جو ہے وہ واجب ہے کہ اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے کہ اپنے کاموں کو پریفر کیا جائے اور اس کو پیچھے رکھ دیا جائے؟
اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا. جی ہاں جی، یہ بھی بڑا خوبصورت، آپ کا ہر سوال ہی اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے اس کو سراہنا پڑ رہا ہے کہ آپ بڑا اچھا جی ہاں جی کویسچنس پوچھ رہی ہیں. اور ابھی اس ٹرپ پہ خدا سے خاص طور پہ میں نے جب پیغام مانگا کہ خداوند خدا تو کیا چاہتا ہے کہ جب میں کلیسیاؤں میں جاؤں تو کیا بات کروں، کس طرح سے لوگوں کو میں ریچ آؤٹ کر سکوں، تو خدا نے جو ایک خاص بوجھ مجھے دیا وہ آستر کی کتاب میں سے تھا کہ جب ایک خاص جملہ جو کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، آپ کے وہ اس بات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو آپ نے پوچھی ہے، کہ آستر کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے. اب اس ساری بات میں سے جو چیز خدا نے مجھے دی وہ یہ تھی کہ خدا نے جو کام کرنا ہے زندگیوں میں وہ اس نے کرنا ہے. بالکل صحیح. وہ نہیں ختم ہو سکتا ہے، وہ نہ مٹ سکتا ہے، نہ ختم ہو سکتا ہے، نہ چینج ہو سکتا ہے. ہاں زندگیاں چینج ہو سکتی ہیں. اگر میں خدا کے دیے ہوئے پلان کو یس نہیں کہوں گی، خدا میری جگہ کسی اور کو اٹھا کھڑا کرے گا. اور یہی بات آج میں اپنی ساری بیٹیوں کو، بہنوں کو، نوجوانوں کو، مردوں کو، بھائیوں کو، ہر ایک سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو خدا کا پلان آپ کے لیے ہے اگر آپ نہیں کریں گے خدا کسی اور کو اٹھا کھڑا کرے گا. خدا نے مردکی کے ذریعے آستر کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تو آج خاموشی اختیار کر لے گی تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آ جائے گی. خدا کا کام نہیں رکے گا. لیکن کتنی بڑی آنر کی بات ہوگی کہ جو کام خدا ہم سے لینا چاہتا ہے وہ ہم ہی کریں، وہ میرے حصے میں ہی لکھا جائے. آسمان پر جو کتاب ہے ہر ایک کے نام کے آگے بڑے بڑے پلانز ہیں کہ مہاجبین نے یہ کام خدا کے لیے کرنے ہیں، سونیا نے یہ کام خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کرنے ہیں، آستر نے یہ کام خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کرنے ہیں. ایک خدا کے خادم کی کتاب میں پڑھ رہی تھی، مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، ان کا یہ ایکسپیرینس ہوا کہ وہ آسمان پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے وہ کتاب دیکھی، فرشتے نے ان کو وہ کتاب دکھائی اور انہوں نے وہ نام کچھ پہچانے لوگوں کے، اور انہوں نے دیکھا اور نام پہچانا، اس کے آگے بڑے بڑے خدا کے کام لکھے ہوئے، پلانز اور منصوبے جو خدا ان کے لیے رکھتے ہیں. تو انہوں نے وہ نام پہچانے اور کہنے لگے کہ اس شخص نے تو یہ کام نہیں کیا ہوا جو یہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ اسی لیے نہیں لکھا ہوا اور نہ ان کی زندگی میں ان کو نظر آیا، کیونکہ اگر آپ یس نہیں کہیں گی، اگر آپ یس نہیں کہیں گے تو خدا کے وہ کام آپ کے ذریعے نہیں ہوں گے، خدا کسی اور کے ذریعے وہ کام کرے گا. سو پلیز آج کی میری اس بات کو آپ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں اتار لیجئے کہ جو پلان خدا آپ کے لیے رکھتا ہے اس کو آپ ہی کریں، کوئی اور نہ کرے، اور موقع دیجئے خدا کو کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کو استعمال کر سکے. یقیناً آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ آپ جب خداوند کو موقع دیں گے تو پھر وہ آپ سے کام لے گا، اور جو پلان اس نے آپ کے لیے رکھا ہے اس کو کرنے دیجیے اپنی زندگی میں. اور بات ہو رہی ہے کیونکہ کرسمس کا ایونٹ چل رہا ہے، تو مریم نے خداوند کی اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور آج ہم پوری دنیا میں یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک عورت کی ہاں نے، ایک عورت کی ہاں نے پوری دنیا میں نجات کا پیغام دیا. ونڈرفل. اور اسی کے وسیلہ سے نجات بھی جو ہے وہ ممکن ہو سکی، یسوع مسیح اس دنیا میں آ سکے. گو کہ خداوند کے پاس، میں پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کر رہی تھی کہ خداوند کوئی اور بھی پلان آؤٹ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک عورت کو مبارک ٹھہرایا اور اس میں سے جو ہے یسوع مسیح کو پیدا کیا. تو ہمارے لیے یہ بڑے فخر اور آنر کی بات ہے کہ یسوع مسیح کا پیدا ہونا بھی جو ہے وہ معجزاتی طور پر تھا، وہ عجیب تھا، اور اس کا جانا بھی جو ہے وہ عجیب تھا، اور پھر اب آنا بھی عجیب ہی ہوگا. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں آپ عورتوں کے اسپرچل لیول کو کہاں پر دیکھتی ہیں؟ میں ویسے آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری پاکستانی جو خواتین ہیں جو پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں اور پاکستان میں رہتی ہیں، ان کے اندر میں نے زیادہ بھوک اور پیاس دیکھی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنز. کیونکہ میں اب خود پچھلے 9 سال سے میں ملک سے باہر ہوں، اور میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ جو پاکستانی یہاں سے گئے ہوئے وہاں پہ رہتے ہیں
ان کے اندر شاید وہ جذبہ، وہ بھوک اور پیاس مجھے نظر نہیں آتی ہے. لیکن جب میں واپس آتی ہوں یہاں پہ تو میں خود بھی بہت کچھ سیکھتی ہوں. میں خود بھی سیر ہوتی ہوں. میں جب خواتین سے ملتی ہوں، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے ملاقات کرتی ہوں تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور خدا مجھے بہت کچھ سکھاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ میں ان کو سکھا رہی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ان سے سیکھ رہی ہوں. Obviously ہم جب خدا کے روح کے تابع ہیں، وہی اسپرٹ آپ کے اندر ہے، وہی روح میرے اندر کام کر رہا ہے، تو جب وہ پیچ اپ ہوتا ہے تو ایک نئی شادمانی کے ساتھ ہم بڑھ جاتے ہیں، نئے جوش اور نئے ولولے کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں. تو شی لیڈس کی بات کر رہے تھے، آپ نے پہلے ہی بات کا ذکر کر دیا ہے. شی لیڈس بڑا زبردست کام کر رہا ہے پچھلے 2 سال سے. آئی ایم آلسو پارٹ آف دیٹ گیم اور میں اس بات کے لیے تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے بھی موقع بخشا ہے کہ میں بھی اس میں جو ہے اپنا پارٹیسپیشن کر سکوں. سو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کس طرح سے آپ مزید فیوچر میں شی لیڈس پاکستان کو دیکھتی ہیں؟ جی ہاں جی، میں ضرور اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی. ایک آیت جو زبور 68 کی ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں. اور خدا کی یہ رویا ہے، خدا کا یہ بوجھ ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹیاں، اس کی مخلوق جو کہ عورت کے روپ میں اس زمین پہ ہے، خدا ان کو کثرت کے ساتھ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کرے. اور خدا کر بھی رہا ہے اور خدا اور زیادہ تیزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے. لیکن ابلیس نے ہم عورتوں کو اور چیزوں میں الجھا رکھا ہے. اور اس رویا کا، اس ویژن کا جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے ایک عورت دوسری عورت کو کیسے آنر کر سکتی ہے، کیسے عزت دے سکتی ہے. سو خدا نے ہمیں یہ ویژن دیا اپنی بندی لز کے ذریعے. شی از فاؤنڈر آف شی لیڈس امریکہ. اور خدا نے ان کو یہ ویژن دیا کہ جو امریکہ کی مختلف اسٹیٹس میں وہ عورتیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اچیو کر چکی ہیں، جیسے کہ وہ ویل نون ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہیں، چاہے وہ میڈیسن میں ہیں، چاہے وہ وکیل ہیں، جج ہیں، کسی بھی پروفیشن میں ہیں اور وہ ویل اسٹیبلشڈ ہیں، تو ان کو آنر کیا جائے، ان کو بلایا جائے اور وہ آ کے اپنے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے یہ منزل کس طرح سے انہوں نے حاصل کی اور خدا کے ساتھ بھی قائم ہو. ان کا مسیحی ہونا ضروری ہے، خدا کے ساتھ چلنا ضروری ہے، اور پلس یہ بونس کے طور پہ کہ وہ اپنی کمیونٹی میں کس طرح سے اس منزل پہ، اس اچیومنٹ تک پہنچی ہیں وہ. سو ایک پیغام جو کہ میں جیرمایہ ٹی وی کے توسط سے بھی سب کو بتانا چاہتی ہوں. گو یہ کرسمس کا موقع ہے، کرسمس کی خوبصورت سیلیبریشن کی ٹرانسمیشن ہے، لیکن کرسمس آنر کے بغیر اور کرسمس ایسٹر کے بغیر نامکمل ہے. اب آپ کہیں گے کہ ایسٹر کا ذکر یہاں پہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح وہ واحد دنیا کا بچہ جس کو جب مجوسی ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس کو مر تحفے کے طور پہ دیا. اور یہ اس کی ایک عجیب قسم کی پیدائش کا بیان بھی تھا کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا. اب آپ کہیں گے سارے ہی مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے مرنے کے لیے، لیکن مرنے کے بعد جی اٹھنے کے لیے. سو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ان کی موت کے ساتھ، ان کی مصلوبیت کے ساتھ جڑی ہے. اور آج کرسمس کی سیلیبریشن پہ ہی میں آپ کو لازمی طور پہ یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بات جو خود خداوند یسوع مسیح نے کہی کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، وہ کیا تھا؟ اس کے پاک بدن اور اس کے پاک خون میں شریک ہونا. اس کے بغیر خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی سیلیبریشنز نامکمل ہیں. ہمیں جب بھی موقع ملے میں یہ کہوں گی، خداوند یسوع مسیح نے کرنتھیوں کی کتاب میں پہلا کرنتھیوں 11 باب 23 سے 25 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے 2 بار یہ ذکر کیا کہ جب میرے بدن کو لو تو میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو، جب میرے خون کو پیو تو میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اور 2 بار خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. لیکن اپنی
برتھ ڈے کی سیلیبریشنز کے لیے, اپنی پیدائش کی سیلیبریشنز کے لیے کہیں ذکر نہیں ملتا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. لیکن ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں خوشی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک بشر کے طور پہ اس زمین پہ پیدا ہوئے. ہم خوش ہیں, ہم جی جان سے جوش و جذبے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیکس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, باربیکیو کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آج خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے ضرور انکریج کروں گی کہ آپ کبھی بھی پاک شراکت کی رسم کو کم نہ سمجھیے, بلکہ میں کہوں گی کہ اس کو بھی کرسمس کی عبادات میں اس کو بھی شریک کریں ساتھ, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں اگر یہ شامل ہے تو ہمیں اس کی ہر سیلیبریشن میں اس کو ساتھ شامل رکھنا ہے. آمین جی. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی فار بینگ ہیئر. بہت اچھا لگا, بہت ہی زبردست باتیں ہم نے آپ سے سنی ہیں, اور یقیناً جتنے جماعت ٹیلی ویژن پر اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی برکت پائی ہے. اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ یہ کرسمس آپ سبھی کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آیا ہے, اور آنے والے دنوں میں بھی, آنے والے سالوں میں بھی آپ کی نسلوں تک خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے, اس کے جی اٹھنے اور پھر آسمان سے واپس آنے کی خوشی ہمیشہ قائم اور دائم رہے. اسی جوش و جذبے کے ساتھ یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کرتے رہیے. اپنے مسیحی ہونے پر ہمیشہ فخر کرتے رہیے, کیونکہ جب آپ آسمان پر جائیں گے تو زندگی کا تاج آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ شو کی طرف اور چلتے ہیں مین ٹرانسمیشن کی طرف. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.